बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल का मुतालिया करेंगे। पहला शेर देखिए। ना तख्तो ताज में ना नए लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। इस शेर में इकबाल ने नेक लोगों की महफ़िल में बैठने की अहमियत बयान की है। तख्तो ताज बादशाहत को कहते हैं, सिपाह फौज, मर्दे कलंदर इससे मुराद मर्दे हक, मर्दे मोमन, नेक आदमी, अल्लाह वाला, बारगाह से मुराद महफिल है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि नेक लोगों की महफिल में बैठने से इंसान को जो कुछ हासिल होता है वो किसी मुल्क की बादशाहत हासिल करने में भी नहीं है, ना ही किसी लश्कर या फ़ौज के अंदर शमूलियत से हासिल होता है। गोया नेक लोगों की महफ़िल, नेक लोगों की सोहबत इंसान को वो कुछ दे देती है जो दुनिया की दीगर आसाइशों से हासिल नहीं होती। तो इसमें हमारे लिए नसीहत है कि हमें नेक लोगों की महफ़िल में, नेक लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि एक मिसाल बयान की जाती है कि अगर हम लोहार के पास बैठेंगे तो उससे लोहा कूटने के दौरान जो चिंगारियाँ उड़ेंगी वो हमारे कपड़ों पे पड़कर सुराख कर देंगी। इसी तरह अगर हम किसी इत्र फरोश के पास बैठेंगे तो उसकी खुशबू हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह अगर नेक लोगों की महफ़िल में बैठेंगे तो हमारे अंदर नेकी करने का जज्बा पैदा होगा, बुराइयों से रुकने का हौसला पैदा होगा। दूसरा शेर। सनम कदा है जहाँ और मर्दे हक है खलील, ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा में है। सनम बुत को कहते हैं, सनम कदा बुत कदा, बुत खाना मंदिर। मर्दे हक सच्ची बात करने वाला, अल्लाह वाला, मोमन, मुसलमान। खलील से मुराद हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम है। तो अल्लामा साहब कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक बुत खाना है, यहाँ बेशुमार बुतों की पूजा की जाती है। ख्वाहिशात का बुत, दौलत का बुत, शोहरत का बुत, चुदराहट का बुत। तो इंसान इन बुतों की परस्तश में अपनी इंसानियत भूल जाता है। शोहरत हासिल करने के लिए वो तमाम रिश्ते तोड़ देता है, दौलत हासिल करने के लिए वो अपनों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, सबको भुला देता है और उसका पहला और आखिरी मकसद दौलत कमाना होता है। इसी तरह कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, जायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ ख्वाहिशात के लिए हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दुनिया में रहते हुए बेशुमार इंसान इन बुतों की पूजा करते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि अगर इन बुतों को तोड़ दिया जाए, ख्वाहिशात के बुत को तोड़ दिया जाए, दौलत और शोहरत हासिल करने के बुत को तोड़ दिया जाए, दौलत के बुत की पूजा ना की जाए, शोहरत के बुत की पूजा ना की जाए, तो ऐसा शख्स जो इन तमाम दुनियावी बुतों को तोड़ता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में बड़े बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और तमाम बुतों को तोड़ डाला। किसी का हाथ, किसी की नाक, किसी की गर्दन, किसी की टांग, किसी का बाजू, और आखिर में कुल्हाड़ा बड़े बुत के ऊपर रख दिया
تو اگر کوئی انسان آج کے دور میں اپنی ان خواہشات کے بتوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ بندہ بہت بڑا مومن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیروی کرتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ بات جو بتوں کو توڑنے والی ہے، یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا اقرار کر لیتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر، تو پھر ہمیں دنیا کے ہر بت کو توڑ دینا چاہیے۔ دولت کا بت، اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، شہرت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اور انسان اپنی خواہشات کی بھی پیروی چھوڑ دے، کیونکہ ہم نے کلمے میں تمام بتوں کو توڑنے کا اقرار کیا ہے۔ اگلا شعر، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا اینٹ اور پتھر سے بنی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ سنگ پتھر، خشت اینٹ، تو یہ پتھروں اور اینٹوں کی مدد سے ہم جو بلند و بالا عمارتیں بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، گاؤں، قصبے اور شہر بساتے ہیں، اقبال کہتے ہیں تمہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ دنیا تیری دنیا نہیں ہے، بلکہ تیری دنیا کون سی ہے؟ جس کو تو خود پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کون سی دنیا ہے؟ اے شخص، جب کوئی دنیا میں تو بڑا کارنامہ سر انجام دے دے گا تو قیامت تک تیرا وہ کارنامہ یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ کارنامہ تجھے زندہ رکھے گا۔ اگر تو بڑے بڑے محل بنوا لیتا ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور کوٹھیاں بنا لیتا ہے، اس پہ اپنے نام کی تختیاں لگواتا ہے، تو تیرے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، لوگ بھول جائیں گے، لیکن تیرے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر تو انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی سکول بناتا ہے تو قیامت تک وہ سکول قائم رہے گا، کوئی ہسپتال بناتا ہے تو تیرا نام زندہ رہے گا، جیسے گنگا رام ہسپتال، منشی ہسپتال۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں انجمن حمایت اسلام نے اسکول اور کالج بنائے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو بلڈنگیں، محل، انہیں یاد کوئی نہیں رکھتا، بلکہ انسانیت کے لیے کیے گئے کاموں کو ساری دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، مشت خاک مٹی کی ایک مٹھی، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، مراد اس سے انسان ہے۔ آوارگان راہ، راستے کے آوارہ لوگ۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جن لوگوں نے انسان کا جو مقام ہے وہ زمین نہیں ہے، زمین پر جو ترقی ہے وہ انسان کا مرتبہ نہیں ہے، انسان کے لائق یہ ہے وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، کہ وہ چاند اور ستاروں سے بھی آگے جائے، اللہ تعالی کی معراج حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اقبال افسوس کرتا ہے کہ جس انسان نے چاند ستاروں سے آگے کا سفر کرنا تھا، وہ انسان ابھی راستے میں ہی آوارہ گردی کر رہا ہے، ابھی تو وہ زمین پر ہی پھر رہا ہے، حالانکہ اس کی منزل زمین نہیں ہے، اس کی منزل چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچا ہے، چاند سے مریخ کا سفر جاری ہے، اور مریخ سے آگے کئی کائنات کی جو کہکشائیں ہیں، انسان ان کو دریافت کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو مشت خاک یعنی یہ انسان، مٹی سے بنا ہوا یہ انسان ابھی راستے میں ہی آوارہ گردی کر رہا ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کا یہ اشارہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم سیکھنے کی طرف ہے کہ اے انسان، اے امت مسلمہ کے نوجوان، تو زمین پر رہنے کی فکر چھوڑ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر
اور چاند اور ستاروں سے آگے جانے کے لیے کوشاں ہو، تیرا مقام زمین پر رہنا نہیں ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ خدایان بحر و بر، سمندر اور خشکی کے خدا، سمندر اور خشکی کا انتظام کرنے والے، باہر سمندر، بر خشکی یعنی زمین، خدا نمبردار، آقا سردار، سمندر اور خشکی کے سردار، سمندر اور خشکی کا انتظام کرنے والے، انہوں نے، اقبال کہتا ہے کہ مجھے خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ فرنگی، انگریز، جنہوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، کہ یہ انگریز اس وقت ایک ایسے سیلاب کے راستے میں ہے جو بے پناہ ہے، اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز بہہ جائے گی۔ سیلاب کو کہتے ہیں بے پناہ، بہت بڑا سیلاب، سیل بے پناہ، بہت بڑا سیلاب جو نہ رکتا ہے نہ تھمتا ہے، اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے سمندر اور خشکی کا انتظام کرنے والوں سے خبر ملی ہے۔ سمندر اور خشکی کا انتظام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ تو اقبال اس میں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے میری چھٹی حس نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ سمندر اور خشکی کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ جو فرنگی ہیں جنہوں نے بر صغیر پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ بہت جلد تباہ ہو جائیں گے۔ اور وہ سیلاب کون سا ہے بے پناہ؟ وہ ہے ہندوستانی لوگوں کا سیلاب۔ ہندوستانی لوگ جب سیلاب کی طرح باہر سڑکوں پر آئیں گے، جب ہندوستانی لوگ گھروں سے نکلیں گے، تو ان کے سیلاب کے آگے یہ فرنگی، یہ انگریز ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ سیلابی ریلے کی طرح بہہ جائیں گے اور انہیں بر صغیر کو چھوڑنا پڑے گا۔ بر صغیر کے لوگوں کو آزادی لازمی نصیب ہوگی۔ اس شعر میں اقبال نے تحریک پاکستان، آزادی کی تحریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انگریز زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور جو ہندوستانی لوگوں کا سیلاب ہے، سیلابی ریلا ہے، اس کے راستے میں جب یہ انگریز آئیں گے تو یہ بہہ جائیں گے، انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ تو گزشتہ غزل کی طرح اقبال اس میں بھی سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اے انسان یاد رکھ کہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر، تیرے لیے ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ جہان تازہ، ایک نئی دنیا، ایک تازہ دنیا، ایک آزادی والی دنیا۔ اے شخص، اگر تو آزادی والی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اللہ سے دعائیں کر، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، اللہ کی مدد حاصل کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک نئی دنیا دے گا، اور یہ نئی دنیا صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب تو سحری اور تہجد کا عادی ہو جائے۔ آخری شعر دیکھیے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ کدو
شراب کے پیالے کو کہتے ہیں، بادائے ناب خالص شراب۔ تو اقبال یہاں اپنی شاعری کی کتب اور شاعری کو استعارے کے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ میرے کدو، میری جو شاعری کی کتابیں ہیں، اے نوجوانوں ان کو غنیمت سمجھ لو، وہ کافی ہیں تمہارے لیے کہ بادائے ناب خالص شراب، مراد میری نصیحتوں سے بھری ہوئی شاعری۔ بادائے ناب سے مراد اقبال کی شاعری ہے، کدو سے مراد شاعری کی کتب ہیں۔ لفظی مطلب پیالہ جس میں شراب ڈالی جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ نصیحت سے بھری ہوئی، حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی جو میری شاعری ہے، اس کو اے نوجوانوں کافی سمجھ لو۔ یہ جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، یہ تمہیں نہ تو اسکول اور تعلیمی اداروں میں ملیں گی اور نہ ہی کسی دربار اور مزار سے یہ حاصل ہوں گی۔ خانقاہ، دربار، مزار، مدرسہ، تعلیمی ادارہ، تو گویا اقبال نوجوانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہو یا مزاروں پر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، مزاروں کے ساتھ جو مسلمانوں نے درس بنا رکھے ہیں وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ آج کے استاد اور مولوی، مدرسہ اشارہ ہے اسکولوں کے استاد کی طرف اور خانقاہ اشارہ ہے مولویوں کی طرف، کہ یہ اسکولوں کے استاد اور مولوی تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں بتائیں گے۔ اے نوجوان، اگر تو حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھنا چاہتا ہے، خالص دانائی کی باتیں، خالص حکمت کی باتیں، تو تجھے میری شاعری کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تیرے پاس میری شاعری بادائے ناب یعنی خالص شراب کی شکل میں ہے، اور تو میری شاعری پڑھ کر خالص حکمت اور دانائی کی باتوں کو سیکھ سکتا ہے۔ اقبال کی یہ غزل اور پہلے والی غزل، یہ دونوں اقبال کی کتاب بال جبریل سے لی گئی ہیں۔ شاعری کی ان کتابوں کو بال جبریل، پیام مشرق، زبور عجم، ان شاعری کی کتابوں کو اقبال نے کدو کہا ہے، شراب کا پیالہ کہا ہے، اور ان کے اندر جو باتیں ہیں دانائی کی، حکمت کی، انہیں اقبال نے بادائے ناب یعنی خالص شراب کہا ہے۔ اور اقبال یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کے استاد اور مولوی ایسی باتیں نوجوانوں کو نہیں بتاتے جو میری شاعری میں ہے۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کے معنی یاد کریں، اس کی تشریح سمجھیں، اور اقبال کی جو نصیحتیں ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔